उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ान काब इब्न हुज्जत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहज़ुरुल मिंबरा फ़हज़रना फलम्मा इल्तक़त दरजतल ऊला क़ाल आमीन सुम्मा इल्तक़त दरजत सानियता क़ाल आमीन सुम्मा इल्तक़त दरजत सालिसता फ़क़ाल आमीन फलम्मा नज़ला क़ाल या रसूलल्लाह अल यौमा समिअना कुन्ना ला नस्मअु फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरज़ लिया जिब्रील फ़क़ाल बऊद मन अदरक रमज़ान फ़लम युग़फ़र लहु इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़्ल और करम से रमज़ान का अज़ीम महीना हम सबको अता फ़रमाया। इस अज़ीम महीने की जो कदर और इससे जो इस्तिफ़ादा इंसान को, ईमान वालों को करना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है कि वो इस्तिफ़ादा और उसकी वो कदर हमसे नहीं हुई। लेकिन ज़हन में रखने की बात यह है कि ये महीना है और इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, ईमान वालों के ऊपर रहमत नाज़िल फरमाता है और ईमान वालों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। ये तीन तरह की नेमतें और तीन तरह की खुशखबरियाँ अहादीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों अशरों की ज़िक्र फरमाई। रहमत अल्लाह की नाजिल होती है और जो गुनहगार बंदे होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाता है, और वो लोग जो किसी बदआमाली की वजह से अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक कर चुके होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा के अंदर उनको जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, लेकिन क्या हमारा भी अमल और हमारी भी कोई चीज़ इन चीज़ों में से किसी चीज़ के अंदर दाखिल होने के काबिल है? हम जो काम कर रहे हैं, क्या अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कर रहे हैं? इसको जितना करना चाहिए क्या उतना कर रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है कि जब आदमी इसका एहसास करेगा तो उसको नज़र आएगा कि हम सिर्फ़ रोज़ा रह रहे हैं, लेकिन रोज़े की हिफाजत करना, उसके ज़रिए से अपने आप की मग़फ़िरत करा देना, ये चीज़ें हमसे दूर हैं। हम रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा रखते हैं। रोज़ा किसको कहते हैं? खाने पीने और बशरी ज़रूरत से अपने आप को रोक लेना। इससे तो हम अपने आप को रोकते हैं, लेकिन इसके अलावा सिर्फ़ क्या अल्लाह को यही मतलूब है कि आदमी भूखा और प्यासा रहे? ज़ाहिर सी बात है कि रोज़ा से मकसूद ये नहीं है। रोज़ा से मकसूद आदमी के दिल के अंदर तक़वा, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर पैदा होना है। क्या वो चीज़ हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर आ रही है? हर आदमी को जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जो हदीस मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी है वो हज़रत काब इब्न उज्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, मशहूर रवायत है। उसके अंदर हज़रत काब इब्न उज्जा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूरुल मिंबर, मिंबर के करीब हो जाओ। साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने इरशाद फरमाया फ़हज़रना, फिर हम लोग मिंबर से करीब हो गए। जब मिंबर से करीब हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर तशरीफ़ ले गए। जब आपने पहले जीने के ऊपर
قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب تیسرے پر قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام بڑی حیرت کے اندر تھے کہ آپ نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ ممبر سے قریب ہو جاؤ۔ پھر جب ہم ممبر سے قریب ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے سامنے آیا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے، صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا سمعنا، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ یعنی ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے آج آپ نے آمین کہی ہے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے کبھی یہ بات نہیں سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں ممبر پر جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقدس فرشتے تشریف لا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا آمین، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اب غور کیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ اپنے گناہوں، اپنے گنہگار بندوں کو، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن اگر رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو پھر یہ یاد رکھے پھر وہ کون سی رات ہوگی، کون سا دن ہوگا جب ہماری مغفرت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی رحمت اس مہینے کے اندر قدم قدم پر نازل ہو رہی ہے اور اللہ کی جانب سے پکار لگایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف طرح کی راتیں بندوں کو مرحمت فرمائی۔ جو آخر عشرے کی راتیں ہیں، جو انتہائی قیمتی رات ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شب قدر کے سلسلے میں کہ رات کے وقت سے اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا اہتمام ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کے فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے اوپر اترتے ہیں اور ہر گلی کوچے کے موڑ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات کے اندر جتنے لوگ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اللہ جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں، اور جو وہ لوگ دعا کرتے ہیں اس دعا کے اوپر فرشتے آمین بھی کہتے ہیں۔ ہم سوچیں کتنا اہتمام اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے اور ہماری جانب سے اس کے وصولنے کی کتنی کوشش ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مبارک راتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں اور ابھی قیمتی راتیں آنا باقی ہیں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ طاق راتیں باقی ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کی ہر رات انتہائی قیمتی رات ہے۔ ان راتوں کے اندر اللہ کی جانب سے اہتمام ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی جانب سے اس کو وصول کر پاتے ہیں یا نہیں، اس کو ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے۔ ہم جاگتے ہیں کیا اس کے اندر اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی یاد، قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام، اس کے اندر کیا ہم اپنے اوقات کو لگاتے ہیں؟ ہر آدمی جب اپنے اپنے بارے میں جائزہ لے گا تو اس کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہم اس رات کا جو حق ہو سکتا ہے وہ حق ادا نہیں کر پا رہے۔ اس کے اندر اگر چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وقت ضائع ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سوچئے یہ کتنی بابرکت رات ہے، اب اس رات کے اندر بھی اگر گناہ ہو جائے تو ہمارے لیے کتنی بڑی ہلاکت اور کتنی بڑی تباہی کا ذریعہ بن جائے گی یہ رات۔ لہذا اس رات کے وصول کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب ہم اپنے ذہن کے اندر اس رات کی اہمیت اور اس رات کی عظمت کو بیٹھا لیں اور سوچیں کہ اب چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، اس کے بعد یہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا۔
کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان مبارک کی یہ راتیں وصول کر لی، وہ انتھک محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے اس کو وصول کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی غفلت اور کوتاہی کو دور کریں، اور یہ آج سے شب قدر کے سلسلے کی انتہائی قیمتی رات 23ویں شب ہے۔ صحابہ کرام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اپنا تجربہ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ 23ویں شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، اور 27ویں کے سلسلے میں بعض صحابہ کرام یا قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 27ویں ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر 27ویں شب کے اندر ہوتی ہے۔ جب اتنے یقین کے ساتھ وہ حضرات کہہ رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی کچھ بنتا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو گنہگار مانے گا، گنہگار تسلیم کرے گا، گناہوں کا اعتراف ہوگا، تب گناہوں سے توبہ کرے گا۔ آج ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو گنہگار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم دوسرے کو گنہگار سمجھتے ہیں لیکن اپنے کو نیک سمجھتے ہیں۔ ہم یہ غور کریں کہ دوسرا نیک ہے، ہم گنہگار ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گے تب اس کے بعد اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں گے، گناہوں کو یاد کر کے اس سے توبہ اور استغفار کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ ایام آئیں گے، چلے جائیں گے، لیکن اس غفلت کے ساتھ ہم اس رحمت کے مہینے کے اندر بھی جہاں اللہ کی جانب سے مغفرت عام طور سے بڑھتی ہے، اس وقت بھی ہم محروم رہ جائیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ بد دعا جو انہوں نے ذکر فرمائی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا آمین۔ دیکھیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتوں کی بد دعا ہی کیا کم تھی، یعنی اگر وہ بد دعا دے رہے ہیں تو یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں۔ لیکن اس بد دعا کے اوپر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، جس سے اس بد دعا کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ بد دعا دے رہا ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بابرکت نبی، محبوب نبی آمین کہہ رہے ہیں، جس سے اس وعید کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے اور شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ آمین کہیے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آمین کہنے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا۔ اس سے بھی اس کی شدت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو سننے کے بعد اگر ایک حقیقی ایمان والا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی رمق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت اور عظمت ہے، تو اس کا دل پریشان ہو جائے گا، وہ مضطرب ہو جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس وعید کے ہم مستحق ہو جائیں۔ وہ دوسرے کو نہیں دیکھے گا بلکہ اپنے کو دیکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وعید کے ہم مستحق ہو جائے اور رمضان گزرنے کے باوجود ہماری مغفرت نہ ہو۔ پھر جب ہماری مغفرت نہیں ہوگی تو صرف پورے مہینہ ہم رمضان چلاتے رہ جائیں گے، اور رمضان آئے گا، چلا جائے گا، اور ہم ہلاک ہونے والے اور بدنصیب لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب جو راتیں رہ گئی ہیں اور جو ایام رہ گئے ہیں، ہم ان ایام کی قدر کریں، خاص طور سے راتوں کی قدر کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یا فرشتے یا جو چیز اللہ کی رحمت جو آسمان دنیا سے قریب ہوتی ہے وہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، یعنی سورج کے ڈوبنے کے بعد سے، اور یہ رہتا ہے حتیٰ مطلع الفجر،
صبح صادق تک قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا خدا کی جو خاص رحمت شب قدر کے اندر نازل ہوتی ہے وہ صبح صادق تک رہتی ہے، یعنی غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک کا وقت انتہائی قیمتی ہے۔ اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس رات کے وقت کو سمجھے کہاں سے کہاں تک شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارا یہ رات کا وقت بازار میں گزر رہا ہے یا اللہ کی یاد کے اندر گزر رہا ہے، تلاوت کے اندر گزر رہا ہے یا سامان کی خریداری کے اندر گزر رہا ہے، اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے اندر گزر رہا ہے یا لوگوں کے ساتھ لعب و لعب اور وقت گزاری کے اندر گزر رہا ہے۔ آدمی کو اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس قیمتی رات کے اندر بھی اگر اپنے وقت کی حفاظت نہیں کر پائے اور کھانے پینے کی چیزوں کے اندر لگے رہے، ادھر مارکیٹ کے اندر چلے گئے، ادھر کھا رہے ہیں، ادھر پی رہے ہیں، وہاں پر وہ چیز کھانے کے لیے چلے گئے، گھنٹوں وقت ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو سوچئے اس کے اندر ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں مارکیٹ کھل گئی ہے جس کے اندر رات کو جو عبادت کا وقت ہے اس عبادت کے وقت کو اپنی جانب بلا رہی ہے، آؤ ہمارے دکان کے اوپر آؤ، یہ مرغا خریدو، یہ مچھلی خریدو، یہ چیز خریدو، وہ سامان خریدو، کھانے کے مختلف انواع سجائے جا رہے ہیں اور وہ اپنی جانب لوگوں کو دعوت دے رہی ہے، اور ادھر ایک طرف اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے اندر دعوت دے رہا ہے کہ صبح صادق تک کا وقت انتہائی قیمتی ہے، اس کو اللہ کی عبادت کے اندر گزارو۔ دوسری طرف شیطان دعوت دیتا ہے، آؤ بازار کے اندر، آؤ مارکیٹ کے اندر، جو چیز تم اس مہینے کی رات کے اندر کھا لو گے ویسی چیز تم کو کبھی نہیں ملے گی۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرف جاتے ہیں، کیا مسجد کے اندر جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، یا شیطان کی دعوت قبول کرتے ہوئے ہم مارکیٹ کا رخ کر لیتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے وقت کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی کی ضرورت کی چیز ہے، گیا 5 منٹ 10 منٹ کے اندر آدمی لے کر چلا آیا، لیکن ایک ماحول بنا لینا، چند دوست لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، چلو آج وہاں چلنا ہے، گاڑی اٹھائے سب لوگ نکل گئے۔ اب جب وہاں پر چلنا ہے تو وہ 5 منٹ 10 منٹ کا کام نہیں ہوتا، پھر وقت پوری رات پڑی ہوئی ہے، ان کو بھی اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم اپنے وقت کو جتنا چاہے صرف کر لیں، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر وقت کو ضائع کرتے ہیں، ادھر کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں، ادھر کی بات کر رہے ہیں ادھر کی بات کر رہے ہیں، ہر طرح کے گناہ کے اندر اگر ایسی بابرکت رات کے اندر آدمی مبتلا رہے گا تو سوچو پھر ہمارے ایمان کا کیا حال ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے مزاج کے اندر یہ چیز بیٹھ نہیں گئی؟ جو رات انتہائی قیمتی ہے، جس کو عبادت کے اندر گزارنا چاہیے، وہ رات کھانے پینے کی نظر ہو جاتی ہے اور گناہ کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر لکھا ہے کہ شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ شب قدر کے اندر جس رات کو آدمی جان بوجھ کر جان رہا ہے کہ یہ شب قدر ہے، اس کے اندر آدمی گناہ کی جرأت نہ کرے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص گناہ کی جرأت کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اور اس گناہ کی بنیاد پر وہ شخص اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال رہا ہے۔ شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اب کسی رات میں عبادت نہیں کریں گے، ہم ساری رات مارکیٹ کے اندر گزار دیں گے، ساری رات بازار کے اندر گزار دیں گے، گلیوں روڈ کے اندر چاہیے، مارکیٹ کے اندر چاہیے، آپ کا پیدل چلنا مشکل ہو جائے گا، لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ کون نوجوان لوگ ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، ہم اور آپ ہوتے ہیں جو وہاں پر جا کر بازار کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بکری کے اندر لگے رہتے ہیں۔ ہم سامان کو خریدنے کے اندر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی دنیا بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ذکر فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو۔ آپ بھی تصور کریں کہ رمضان کے مہینے کے اندر مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟
پھر اپنے ماحول کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ شاید اس زمانے کے اعتبار سے یہ حدیث بیٹھتی ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام عام طور سے عبادت گزار تھے، مسجد کے اندر رہتے تھے، ہوٹل وغیرہ نہیں تھا اس زمانے کے اندر، اور وہاں پر ضیافت تھی۔ اگر کوئی مہمان باہر سے آ جاتا تھا تو اس کو ہوٹل سے لے کر کھانے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی نہ کوئی اس کو اپنا مہمان بنا لیتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ عربوں کی گٹی کے اندر ضیافت پڑی ہوئی تھی، یعنی مہمان نوازی ان کی گٹی کے اندر تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کوئی مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر کوئی اجنبی بھی آ جاتا، وہ اس کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ یہ اجنبی ہے، اس کو اپنے گھر لے جاتا، کھانا کھلاتا، جائے دن رہتا، اس کی ضیافت کرتا۔ یہ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ وہ مہمان ہے اور مہمان کی ضیافت کرنا یہ وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ آج خود غرضی ہو گئی، مہمان کی ضیافت ختم ہو گئی، مہمان آتے ہیں اپنا خریدتے ہیں اپنا کھاتے ہیں، یہ مہمان کی ضیافت نہیں ہوئی۔ اس لیے اس حدیث کا پس منظر اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں گے تو سمجھ میں نہیں پڑے گا، لیکن آج کے اس دور کے اندر جو ماحول ہے اس ماحول کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ کتنی تیزی سے بازار اور مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے اور اپنے وقت کو ضائع کر کے اس حدیث کا مستحق بن رہا ہے۔ اس تک بات پہنچانے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔